दोनों की शादी में अजीब ही परेशानियों का सामना था सबको। अचानक ही फंक्शन के शुरू होते ही बरसात भी शुरू हो गई और ऐसे मौसम बरसात के मेहमान जल्द ही चले गए। सारे में अल्तमिश और सिकंदर का हंस हंस कर बुरा हाल था। उल्टा दादा जान भी खूब वहाज का कुलसना एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा ही हुआ, मैं तो खुद नहीं फजूल लोगों के सामने बैठना चाहता था। वहाज ने शुक्र अदा किया वो लाउंज में था। आहंग, नूर और मिशाल अब तक नजर नहीं आई थी। बाकी सब थे। कजन्स भी इसका रिकॉर्ड लगा रहे थे। वो बस हंसकर चुप हो गया था। और वो कर भी क्या सकता था, पहला दूल्हा था जो भीग चुका था। इसने ये सब बस दादा जान को खुश करने के लिए किया था। अपनी मर्जी होती तो शायद बात कुछ और होती। अब तो वो दिल ही दिल में फजूल की फॉर्मेलिटीज से बचने पर शुक्र अदा कर रहा था। वैसे दुल्हा मियाँ की बीवी नज़र नहीं आ रही, एक आंटी ने कहा तो वहाज ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आई थिंक इसने अपनी तरफ से रुखसती कैंसिल कर दी है, एक कज़न के कहने पर सब हंस दिए, जिन में पेश पेश वो तीनों भी थे। वह आज इन फजूलियात से बचने के लिए उठ गया। भाई बहुत जल्दी है नवाबजादे को दुल्हन से मिलने की। अल्तमिश जानता था वो जिच हो रहा था इन सब की छेड़खानी से, तभी इसके पीछे आता इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे निकाहशुदा मुंह पर जगह जगह जामन उग आए तो देर कैसी है। मेरे हाथ बड़ी देर से तड़प रहे हैं, वैसे भी तुम लोगों के मुंह पर लगने के लिए। वहाज ने इन तीनों को देखा। बाकी सब तो बाहर थे। ताई अम्मी और चची मिशाल के रूम में थी। सब मेहमान खुश गप्पियों में मसरूफ थे। हानिया बड़ी अम्मी भी दादा जान के साथ लॉन्च में ही थी। तीनों ने अपनी हंसी इसकी धमकी पर रोकी और वहाज ने दरवाज़ा खोला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो शॉक्ड रह गया। सख्ती से इसने रोका था कि इसके कमरे में एक फूल पत्ती ना आए। सारिम और सिकंदर पीछे से खिसकने लगे थे। गाली, एक तगड़ी सी गाली इसने इन दोनों पर बरसाई थी, जबकि वो दोनों तो फरार हो गए थे। अल्तमिश अलबत्ता दीवार को घूर रहा था, यानी वो मुंह मोड़े अपनी हंसी रोकना चाह रहा था। वहाज का दिल ही नहीं किया अंदर जाए, तभी वो टेरेस पर चला गया। शदीद गुस्सा चढ़ रहा था इसे इन दोनों पर। इसे सख्त चिढ़ थी जब इसकी मर्जी के बिना इसके कमरे में कोई तब्दीली आई थी, और यहाँ वो दोनों इसके कमरे को मज़ार बना चुके थे। इसके कमरे को ये अलग बात थी कि ये मज़ार इसे लग रहा था। गौर से देखता तो काफ़ी खूबसूरती से कमरा सजाया था। बड़ी अम्मी ने बारिश के बाइस खाना सबके घरों में भेज दिया था, जबकि घर वालों ने सब ने मिलकर खाना खाया था। दूसरी तरफ मिशाल को तैयार करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। ये शादी निहायत मुश्किल बन गई थी घर वालों के लिए। इसने सिर्फ लहंगा पहना था और बमुश्किल लिपस्टिक लगाई थी, वो भी ताई अम्मी ने दादा जान का कह कह कर इतना कराया था, और इतने में ही वो गज़ब ढा रही थी। ऊपर से नाक पर नखरा अलग सवार था। वो मुसलसल बाबा से रब्ता करना चाह रही थी। दर हकीकत इसका दम घुट रहा था इस सब से, मगर वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे। और अचानक कॉल मिल गई। वो एकदम खड़ी हो गई। इसी बेदहानी में नूर ने इसके गहरे गले को खूबसूरत सेट से सजा दिया था, जो इसकी सुराईदार गर्दन में आफत लग रहा था। बाबा, इसने बेताबी से पुकारा और अपने कमरे के टेरेस में आ गई। नूर और आहंग को ताई जान ने जाने से रोका कि वो बात करना चाहती है तो कर ले। तभी वो सब बाहर निकल आए और मिशाल अकेली वहाँ अपने बाबा को पुकार रही थी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बाबा? मुझे वापस आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं इस निकाह को नहीं मानती, मैं नहीं करना चाहती कोई शादी। मैं बहरीन में ही शादी करूँगी। मेरा मिजाज इन लोगों से नहीं मिलता। बाबा प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे सब पता लग गया है कि इन लोगों ने आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। आप तभी मुझे छोड़ गए थे, मगर प्लीज़ बाबा मुझे वापस बुला लें। वो बोली, लहजा भीग गया था। कौन बोल रहा है? अंग्रेज़ी में कोई औरत बोली थी। मामा, इसे लगा इसकी माँ है। इसकी आंखों में बेशुमार आंसू आ गए। ओ, तुम मिशाल बात कर रही हो? वो औरत मुस्कुराई थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को बहुत पहले डिवोर्स दे दी है मोहतरमा। अब वो मेरा शौहर है। मेरा मूड नहीं इस वक्त कि मैं तुमसे खुलकर बात करूं, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है। सो बाय कहकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया गया था। मिशाल को लगा था इसके माँ बाप की शादी तो मोहब्बत की शादी है। दर हकीकत ये बड़ी अम्मी बीच का कांटा है, जो निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा। वो कंफ्यूज हो गई थी और एक बार फिर इसके दिमाग ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं। इसके बाबा ऐसा नहीं कर सकते। इसने इन दोनों को देखा था, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो चुप सी हो गई थी।
وقت گزرتا رہا، رات کافی ہو چکی تھی۔ تائی امی، چچی اور بڑی امی سمیت ہانیہ، آہنگ اور نور اور بھی کزنز اس کے روم میں آئے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی مگر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور تائی امی نے اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بنا احتجاج کے خلاف توقع ان کے کہنے پر کسی گڑیا کی طرح اٹھی اور ان کے ساتھ چلنے لگی جہاں وہ لے گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کو خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ صدف تو ایک بار پھر سے کسی ڈرامے کی منتظر تھی۔ اس کی ماں بھی۔ وہ دونوں مشال کی خاموشی پر حیران ہو گئے تھے۔ تائی امی نے اپنی بے حد خوبصورت بہو کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مشال غائب دماغی سے بیٹھ گئی۔ بیٹا، کچھ کھانے بھوک لگی ہے؟ انہوں نے جھک کر اس سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رہنے دو، وہاج کو کہہ دینا اس وقت مت چھیڑو اس کو، تائی امی کے کان میں بڑی امی نے کہا تو انہیں بھی یہ بات مناسب لگی۔ آہنگ اور نور سمیت ہانیہ بھی وہاج سے دروازہ رکائی لینے کی خواہش مند تھی، مگر وہاج تو بالکل ہی غائب تھا، جبکہ باقی سب لڑکے لان میں بیٹھے تھے اور اب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ عجیب و غریب سی شادی تھی، مگر شادی ہو چکی تھی۔ لاکھ مشکلات کے باوجود سب کو سکون اس بات کا تھا۔ بڑی امی کے گھرنے پر لڑکیوں نے مشال کو چھیڑنے کی زحمت نہیں کی اور یوں رفتہ رفتہ سب کمرے سے نکل گئے، جبکہ مشال وہاں اکیلی ان سرخ گلابوں کی کلیوں میں خود بھی ایک پریشان کلی کی طرح سوچوں میں گم سی بیٹھی رہ گئی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ضرور اس کو یہاں تک لانا کٹھن ہوتا۔ بھوک کے سبب وہ کچن میں آیا۔ سب اپنے رومز میں تھے۔ وہ جانتا تھا وہاج اب تک اپنے کمرے میں نہیں گیا، مگر وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ رشتوں کو توڑنے کا خیال نہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں خوش رہیں اگر رہ سکیں تو۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرایا۔ تبھی وہ وہاج کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ مشال اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچے، جبکہ اس نے فی الحال اپنے اور آہنگ کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ کھانا گرم کرنے کے لیے اوون میں رکھ چکا تھا اور اب ویٹ کر رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس نے سیل فون نکالا اور اس پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ وہ مسکرا دیا جبکہ فون کال آئی۔ تم آدھی رات کو بھی گویا میری جان نہیں چھوڑنے والی، ہاں؟ وہ اوون کی طرف دیکھتا بولا، جبکہ پیچھے سے نور کی ضد کرنے پر آہنگ خود کھانا لینے کچن میں آئی تھی۔ التمش کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ کس سے ایسی بات کر رہا تھا؟ یار حد کرتی ہو، اب میں اس وقت تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہوں؟ کل ملوں گا تم سے تفصیل سے، بلکہ توجہ سے تمہارا دماغ بھی ٹھکانے لگا ہی دوں گا۔ بہت تنگ کرنے لگی ہوں۔ وہ اپنی بات کا مزہ لیتے ہنسا اور اچانک پلٹا کہ ساکت کھڑی آہنگ سے نظریں جا ملی۔ التمش کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہا۔ اچھا یار، بعد میں کروں۔ اوکے بابا، پرومس۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور آہنگ پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے اندر کی کہانی سمجھنا چاہ رہا تھا اور لمحوں میں اس کے دماغ میں چلتی کہانی کو وہ پڑھ چکا تھا۔ وہ پرمزہ ہوا تھا اس بات سے بھی جتنا اس لڑکی نے اس کی محبت کو رولا تھا۔ اب باری اس کی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے باؤل سے کھانا پلیٹ میں نکالا۔ بعد میں کیوں بات کریں گے آپ؟ ابھی کر لیتے، جسے چاہیے کر لیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ وہ ایک دم بھی کے لہجے میں بولی۔ مجھے پتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، اور میں اپنی بات میں ایکچولی پرائیویسی چاہتا ہوں، اسی لیے سب کے سامنے مجھے باتیں کرنا پسند نہیں، وہ کڑے لہجے میں بولا۔ آہنگ کے تو دل پر لگی تھی اس کی باتیں، اس کا اکڑا اکڑا انداز۔ بھلا اس سب میں اس کا قصور کیا تھا؟ جب دیکھو سارم بھائی اس پر غصہ اتارتے تھے، اور ابھی کل ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ کسی اور لڑکی میں انوالو تھا۔ آہنگ کے دل رونے لگا تھا۔ میں آپ کی پرائیویسی میں دخل نہیں دے رہی، اور میں ہوتی بھی کون ہوں؟ وہ سر جھکائے آنسو روکتی بولی اداسی سے۔ یہی بات ہے، آئی تھنک اب تمہیں یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ گڈ۔ وہ نکلنے لگا۔ اس کی جھکی جھکی آنکھوں میں کہاں آنسو برداشت ہونے تھے۔ ہاں، وہ ناراض تھا، اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کبھی اس کی وجہ سے روئے۔ وہ مڑ گیا اور باہر جانے لگا۔ التمش، آہنگ سسکی۔ التمش کی گرفت پلیٹ پر سخت ہوئی۔ اف اف، اب ایسے پکارے گی یہ لڑکی؟ اس نے اپنے دل کو قابو میں کیا۔
یہاں کوئی نہیں تھا اور اپنی مرضی کے مفروضوں کی وجہ سے وہ اس کو منہ لگا رہی تھی، ورنہ کہاں وہ اس کو دیکھتی بھی تھی۔ یہاں تک کہ اس پاکیزہ بندھن میں بننے کے باوجود بھی منہ لگانا وہ پسند نہیں کرتی تھی، تو وہ کیوں ایک لمحے میں پھسلتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، وہ بے رخی سے کہے گا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آہنگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی وہ اس سے یوں جدا ہو جائے، کسی اور میں انٹرسٹ لینے لگے۔ اس کے دل پر لگی تھی، اسے بالکل التمش سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہاں آج کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی تیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ اس نے دل میں ایک بار پھر سے غصے میں گالی دی تھی سکندر اور سارم کو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور وہ اندر داخل ہوا تو احساس ہوا کہ کوئی اور وجود بھی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے بیڈ کی جانب دیکھا، وہ تکیوں کو باہوں میں بھرے آنکھیں بند کیے سونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہاں جب بھی اسے دیکھتا تھا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا تھا۔ وہ اتنا حسن خود میں سمیٹے ہوئی تھی، وہ اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے سے خود کو روک نہیں پایا۔ بیڈ کے نزدیک آ کر اس نے ذرا سا جھک کر اس کا چہرہ قریب سے دیکھا تھا۔ نیند میں وہ کافی معصوم سی لگ رہی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ کسی چڑیل سے کم نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ڈارک براؤن جس میں ہلکی ہلکی ریڈش تھی بالوں کی لٹ اس کے گال پر سے دور کرنا چاہا کہ مشال کی آنکھ وہیں کھل گئی اور وہاں ایسے دور ہٹا کہ اسے بالکل گمان نہ ہوا وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ اتارنا شروع کر دی۔ مشال نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ آپ؟ یہ پہلی ٹوک تھی جو وہاج نے آنکھیں نکال کر اس کی جانب دیکھا اور اس پر ڈالی تھی۔ مشال اگلا لفظ بولتی کہ ایک دم چپ ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں آپ کہوں گی؟ ہو کون تم؟ وہ بگڑ کر بولی۔ وہاج نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا بازو جو تقریباً ظاہر تھا کیونکہ سلیوز کافی اونچی تھی پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ مشال سٹپٹا گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے بازو پر مشال سے برداشت نہ ہوئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں کافی سختی تھی۔ اب تم نے مجھے تم کہنے کی کوشش بھی کی تو کان کے نیچے ایک تھپڑ جڑ دوں گا اور ہر بدتمیزی پر ایک تھپڑ کھاؤ گی تاکہ انسان کی بچی بنو۔ وہ گھور کر اس کے سرخ کندھاری لبوں سے نگاہ چراتا بولا۔ یو چیٹر! مشال اور کس طرح شاکڈ ہوتی، یعنی اس نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ وہ تو اس کا اس لیے انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا تو وہ اس سے کہے گی وہ اسے طلاق دے دے اور یہاں سے جانے میں اس کی ہیلپ کرے، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا ہو چکا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی خود کو چھڑوانے لگی۔ تمہیں جو لگتا ہے سمجھو، بہرحال اپنا ڈریس چینج کر کے آؤ۔ وہ واٹ؟ مشال پر تو بم گرا تھا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ چیخی۔ کیا بکواس کی ہے ابھی میں نے؟ وہاد نے اس کا ہاتھ مڑوڑ دیا۔ مشال کرا اٹھی۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بہت مشکل سے ہی صحیح اس کی بات پر وہ آ گئی تھی۔ وہی جو ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ بادل زور سے گرجا تھا۔ وہ اس کے کان کے نزدیک بولا۔ بارش کی آواز ایک دم کمرے میں تیزی سے سنائی دینے لگی، جبکہ مشال کے سر پر بلاسٹ ہوا تھا۔ یہ آدمی خود کو سمجھ کیا رہا تھا؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تک و دو کی، مگر وہاج کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اسے جھٹکا دیا۔ مشال بیڈ پر جا گری۔ اس کی پشت پر دوپٹہ تھا جو کہ اس کے بالوں میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ نور کا کارنامہ تھا۔ وہاج کی نگاہ اس کی کمر پر گئی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اسے کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ اس کے حسن کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا، یا پہلے کبھی اس نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا اور وہ بھول گیا تھا کہ وہ کس قدر چڑھتا ہے اس سے، مگر اس وقت رشتے کا احساس اور اپنا غلبہ اس پر چھا رہا تھا۔ مشال حیرانگی سے پلٹی اور وہاج کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تو مسٹر وہاج، اب میں ساری گیم سمجھ گئی ہوں۔ یہ سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہنا، میرے ساتھ بدتمیزی کرنا، مجھے آوارہ کہنا، در حقیقت یہ سب کچھ ڈھکوسلا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم میری خوبصورتی پر شروع دن سے مر مٹے تھے، تبھی اور نکاح تم نے مجھے ٹریپ کر کے کرایا، اور اب تمہاری خواہش پوری ہو گئی تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو چاہو گے وہ کرو گے۔ کتنا ہلکا نفس ہے تمہارا! شٹ اپ! وہاج ایک دم دھاڑا تھا
اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ مشال کی سٹی گم ہو گئی جبکہ وہاں اسے اپنی غصیلی نظروں سے گھورنے لگا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ دادا جان کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ میں نے تم سے شادی کی دادا جان کے کہنے پر، ورنہ تمہاری جیسی بد دماغ، بدتمیز اور فضولیات سوچنے والی لڑکی جس کا کردار بھی درست نہیں میں اپنی بیوی بناتا۔ میں اپنے ساتھ بٹھانا تمہیں پسند نہیں کرتا۔ مائنڈ اٹ، یو مائنڈ اٹ۔ اس قدر بے عزتی پر مشال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی گردن اس سے چھڑوانے کے لیے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وحاش دور ہوا اور اس کا ہاتھ گھسیٹ کر اسے بیڈ سے نیچے اتار پھینکا۔ مشال بھاری لہنگے کی وجہ سے توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور سیدھا قالین پر جا گری۔ اس نے بل کھا کر وحاش کو دیکھا تھا جو بیڈ پر بیٹھا اب سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا۔ بس ان 2 لمحوں میں تم اپنی اور میری حیثیت کا اندازہ لگا چکی ہوگی۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھا تھا۔ مشال کا خون کھول گیا تھا، وہ ایک دم اٹھی تھی، حالانکہ اس کے ناتواں وجود پر یہ لہنگا بہت بھاری تھا۔ دوسری طرف وحاش سفید سوج میں پورے کمرے سمیت مشال پر بھی چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ جا رہی ہوں میں، اور ابھی اسی وقت میں اس رشتے کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ میں ہرگز بھی عام لڑکی نہیں ہوں جس کو جیسے چاہے ٹریٹ کیا جائے۔ وہ غصے سے بولی۔ وہ الگ بات تھی، وحاش کے حدت آمیز رویے نے اس کا لہجہ بھگا دیا تھا اور وحاش کو اس کے بھیگے لہجے سے بالکل فرق نہیں پڑا تھا، نہ دل میں اس کے لیے کوئی احساس تھا جو وہ ان سب چیزوں کو فیل کرتا۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جبکہ مشال کو اس آنسو پر شدت سے غصہ آیا جو کہ اس کے گال پر گرا پڑا تھا۔ اس نے سر سے دوپٹہ نکال کر زمین پر پھینکا اور وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی، وحاش نے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا اور اس کا ہاتھ جکڑ کر اسے شانے پر اٹھا لیا، مگر بس یہ چند لمحات تھے کیونکہ اگلے پل وہ اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا جبکہ مشال تڑپ کر اٹھی کہ وحاش اس پر حاوی ہوا۔ وحاش! مشال چیخی کہ وحاش کے سخت ہاتھ نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس کی آواز دب گئی۔ اس کمرے سے باہر جانے کا تو تصور بھی نکال دو۔ انسان کی بچی بن کر رہو۔ جس جانور کی تم بیٹی ہو ویسی حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے باپ کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور تم اس کی بیٹی ہو۔ کہیں میرے اندر کا سارا نزلہ تمہارے اوپر نہ نکل جائے۔ تمہارے ناتواں وجود سہ نہیں پائے گا۔ اور تمہیں ایسی خوش فہمیاں کیوں ہونے لگی کہ مجھے تمہیں چھونے کا شوق ہے؟ میں تمہیں چھو کر خود کو ناپاک سمجھوں گا۔ آئندہ اگر اس کمرے سے باہر قدم نکالو گی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور تمہیں محسوس تو ہو چکا ہوگا کہ مجھے یہ کرنے میں بالکل کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور سامنے صوفے پر دفع ہو جاؤ، کیونکہ مجھے تمہارا وجود اپنے بستر پر برداشت نہیں۔ وہ غراتا ہوا ہر لحاظ بلا طاق رکھ چکا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی، مشال اسے بری طرح سے ٹریٹ کر رہی تھی، اور اگر مشال اپنا یہ جلوہ نہ دکھاتی، وار اس کے نفس پر بات نہ لے جاتی تو ضرور شاید وہ بہک جاتا، مگر اس وقت اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا اور مشال کو باتیں سناتے ہوئے وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ وہ دل و دماغ رکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ دور ہٹا۔ مشال فوراً اٹھی۔ وحاش کی باتیں، اس کا حقارت آمیز رویہ، مشال کا دماغ ہلا گیا تھا۔ وہ اٹھی اور اس سے دور ہو گئی۔ ایک نظر پلٹ کر اس نے وحاش کی آنکھوں میں دیکھا۔ لبوں پر خاموشی کا قفل تھا، مگر دل میں وہ عہد باندھ چکی تھی کہ اس شخص کو ذلیل کر کے ان سب باتوں کے بدلے لے کر رہے گی۔ وحاش نے اس کی سرخ آنکھوں میں یہ سب پڑھا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ مشال نے بھی منہ موڑ لیا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں ٹانگیں اوپر کر کے وہ صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں پہنی رنگز کو گھور رہی تھی۔ وحاش نے اسے بالکل اگنور کیا، جیسے کمرے میں کوئی اور موجود نہ ہو۔ وہ اس کے دوپٹے پر اپنے جوتے رکھ کر ادھر ادھر چل رہا تھا۔ مشال کی نظریں اپنے دوپٹے اور اس کے پاؤں پر تھیں۔ نہ جانے وہ کیا ثابت کر رہا تھا۔ اس کا دل اس وقت پڑنے کو تھا۔ سب نے مل کر اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور سر فہرست وحاش تھا اس میں، لیکن یہ تو طے تھا وہ اس کے ساتھ بالکل نہیں رہے گی۔ اب کیسے اور کب اسے یہاں سے جانا تھا یہ وقت بتاتا۔ اسے دل سے سوچنا چھوڑ کر دماغ سے سوچنا تھا۔ وحاش نے روم کی لائٹس آف کر دی۔ مشال ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کمبل سر تک تان کر لیٹ چکا تھا۔
مگر یہ بھی حقیقت تھی، وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ بالکل سامنے بیٹھی وہ لڑکی اس کے دماغ کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچتے ہوئے تھی، اور چاہ کر بھی وہ اس پر سے دماغ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کب نیند نے جا لیا تھا اور وہ سو گیا تھا۔ الارم کی تیز آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ہاتھ مار کر الارم بند کیا۔ یہ تو روز کی روٹین تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمبل ہٹا کر اٹھا تو قدم دوپٹے پر گئے۔ اسے جیسے سب یاد آ گیا۔ صوفے پر دیکھا، اسی انداز میں ویسے ہی سجی سنوری ضد میں بیٹھی تھی، جبکہ سر پیچھے کو ڈھلکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں، جبکہ گہری پلکوں نے گالوں پر سایہ کیا ہوا تھا۔ وحاج نے لمبا سانس کھینچا۔ دماغ کافی منتشر تھا۔ وہ رشتوں کو توڑنے کا قائل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ دادا جان کی پرواہ نہ کرتا اس سب میں، مگر مشال کو قبول کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس کا مزاج ویسا نہیں تھا جیسی لڑکی سامنے اسے ملی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے قدموں میں سے اٹھایا اور بیڈ پر رکھا، اور وہ اٹھ کر مشال کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بے حد خوبصورتی سمیٹے ہوئی تھی خود میں کہ کوئی بھی انسان اس کے قرب کی خواہش کرتا۔ اسے یاد آیا نکاح کے وقت مولوی اسے کیسے گھور رہا تھا، اور اس لڑکی کی بے نیازی عروج پر تھی۔ بھلا کوئی خود سے بھی اس طرح بے نیاز ہو سکتا تھا؟ اس کے دانت بینچ سے گئے۔ وہ ذرا سا مشال کی طرف جھکا اور کانوں میں لٹکا بھاری آویزی اس نے نرمی سے اس کے کان سے جدا کر دیا۔ ہلکی سی خون کی بوند کان پر جمی ہوئی تھی۔ کس قدر ضد تھی اس میں! اس نے دوسرے کان کا آویزہ بھی نکالا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ شاید گہری نیند سونے کی قائل تھی، ورنہ اب تک اٹھ جانا تو یقینی تھا، اور رات تو جنات کی طرح اٹھ بیٹھی تھی۔ شاید اپنا مقصد تھا، تبھی وہ اٹھی تھی، اور اب کیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ واحد نے اس کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ مشال اب بھی نیند میں تھی۔ وہ کسمسائی ضرور تھی، مگر اٹھی نہیں تھی۔ واحد اسے لیے بستر پر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ بھاری سیٹ نے اس کی گردن پر کئی سرخ نشان بنا دیے تھے۔ وہ بمشکل اپنی نگاہوں کو اس سے چرا کر دور ہوا، اور اس کی ایئر رنگ سائٹ پر رکھ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ کہیں اس کی بات سچ ہی نہ ہو جاتی۔ وہ اس طرح اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا، اور جب وہ باہر نکلا تو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو گھڑی کی سوئی کی طرح آڑی ترچی پڑی تھی، ہر چیز ہر بات سے لاپرواہ جیسے۔ کہاں سے کیا کچھ واضح ہو رہا تھا اور دوسرے کی جان پر بنا رہا تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وحاج کو غصہ چڑھنے لگا۔ اس نے بلینکٹ اٹھا کر اس پر ایسے پھینکا کہ وہ پوری ڈھک گئی تھی۔ اس نے اپنی رخی موڑ لیا اور اپنی توجہ اپنی تیاری پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو چکا تھا۔ مشال واقعی عجیب انداز میں سوتی تھی، کیونکہ اب اس کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ وحاج کے تکیے پر ٹانگیں رکھے سر بیٹھ کے پاؤں میں رکھے پڑی تھی، جبکہ کمبل میں پوری طرح لپٹ چکی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے دادا جان کی اس زیادتی پر جیسے خون کے گھونٹ بھر گیا۔ اگر صدف سے اس کی شادی ہو جاتی تو شکایت نہ کرتا۔ وہ مشال کے مقابلے کچھ نہیں تھی، مگر کم از کم سونے اور بولنے کے مینرز تو ہوتے۔ نہ جانے آگے اسے کیا کیا دیکھنا تھا، اور وہ بنا کچھ بھی بولے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ کہاں جا رہے ہو وحاج؟ بڑی امی کی پکار پر وہ مڑا۔ آفس، سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا، شادی کو پہلا دن ہے اور آج ہی آفس جانا ہے۔ التمش، صارم اور سکندر چلے جائیں گے، تم تو گھر پر رکو۔ وہ کچن سے باہر آ گئی۔ کون سا شادی میری مرضی سے ہوئی ہے؟ وحاج نے سر جھٹکا تو انہوں نے اس کی جانب مدھم مسکراہٹ سے دیکھا۔ ادھر آؤ، وہ بولی تو وحاج کو چاروں نچار ان کی بات ماننی پڑی، کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ مانتا تھا ان کا دل بہت بڑا ہے، جو وہ مشال کو اس گھر میں برداشت کرتی ہیں۔ انہوں نے وحاج کو بیٹھنے کا کہا اور اس کے آگے کافی کا کپ رکھا۔ تھینکس، شاید اسے اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ نہ تمہاری مرضی سے ہوا ہے اور نہ ہی مشال کی مرضی سے، یہاں سب یہ بات جانتے ہیں۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ وحاج کافی کے سپ لیتے ہوئے انہیں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مگر وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، تم بچے نہیں ہو وحاج، اور نہ ہی میں جانتی ہوں تمہارا مزاج ایسا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو گے، لیکن رشتے کو قبول نہیں کرو گے تو یہ رشتہ بوجھ کی طرح تمہارے سر پر سوار رہے گا۔ آپ جانتی ہیں وہ لڑکی کیا ہے، پھر بھی آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں اسے قبول کروں؟ وحاج ایک دم بگڑا۔ چلو
کسی نے تو اس کے بارے میں بھی سوچا، ورنہ سبھی اسے خود غرض لگ رہے تھے۔ نہ جانے سب کو کیوں لگتا تھا مشال اور وہاج پرفیکٹ ہیں ایک ساتھ۔ قبول نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ ممکن ہے میں اسے چھوڑ دوں، یہ حقیقت ہے میرے مزاج بالکل مختلف ہیں۔ ایک بات کہوں وہاج، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہاج نے ان کی جانب دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے کہ تمہاری اور مشال کی شادی میں مشال کے والد کی خواہش ہے، یہ صرف بابا جان کی خواہش ہے۔ وہ تو شاید جانتے تک نہیں مشال بوجھ تھی ان کے لیے، جسے وہ اتار کر یہاں پھینک کر چلے گئے۔ وہ بے وقوف لڑکی پاگلوں کی طرح انہیں یاد کرتی ہے، کیونکہ در حقیقت وہ حقیقت کو جاننا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہی نہیں وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھے۔ اسے لگتا ہے ہم سب اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ شخص محبت کے معاملے میں خوش قسمت ہے کہ اس کی دونوں اولادیں چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، مگر وہ سوائے خود سے محبت کرنے کے کسی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ بولی تو لہجے میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ تمہیں جوڑ کر رکھنا ہے مشال بری نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہار نہ مانے، مگر اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھو کرو، وہ تم سے ڈر جاتی ہے۔ وہ ہنسی۔ وہاج نے ذرا چونک کر ان کا یہ تجزیہ سنا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس کو تم چاہو تو موڑ سکتے ہو، کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ تمہارے ساتھ چلنے لائق ہے، اس نے کچھ چھپایا نہیں۔ وہ جیسی بھی ہے سب کے سامنے ہے۔ جانتے ہو اصل خطرہ تب محسوس ہوتا جب وہ ہم سب کے سامنے اچھی بنتی اور سب کچھ چھپا کر جو دل میں آتا وہ کرتی۔ وہ کھلی کتاب کی طرح ہے، تم اس کے ہر ورق کو اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہو، اور مجھے یقین ہے تم ایسا کر لو گے۔ میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، وہاج بولا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ جھوٹے؟ وہ ہنسی تو وہاج مڑا۔ یہ غلط بات ہے، میرا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے اس بدتمیز لڑکی میں۔ وہ غصے سے بولا۔ چلو مان لیتے ہیں نہیں ہے، مگر وہ بیوی ہے تمہاری۔ وہ نرمی سے اسے جیسے بہت کچھ جتلا گئی تھی۔ وہاج خاموش ہو گیا۔ اور مشال ایسی لڑکی ہے جس میں کسی کا انٹرسٹ نہ ہو، ناممکن۔ کسی کا کیا مطلب ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ بڑی امی کھل کر ہنسی اور اس کا گال تھپ تھپا کر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ تم ناشتہ کرو گے؟ انہوں نے پوچھا۔ فی الحال آپ نے میرا پیٹ بھر دیا ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ وہاج وہ ذرا ناراضگی سے بولی۔ یار جلدی آ جاؤں گا، اس نے کہا تو وہ چپ ہو گئی، جبکہ وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے سے مما بھی آ رہی تھی۔ یہ لڑکا کہاں جا رہا ہے؟ شادی کی پہلی صبح ہی مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے۔ وہ بڑی امی کی جانب دیکھ کر بولی تو انہوں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ چپ ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے ان دونوں کا ساتھ سلامت رہے، وہ بولی تو انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نہال کو اپنے سے زیادہ بابا کی فکر تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ایک دم ہی بگڑ جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا کہ وہ کس طرح کچھ بھی کر کے گھر میں کچھ تو کھانے کے لیے لے آئے، مگر ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ بابا کو سکندر پر پورا بھروسہ تھا، اور جب گھر آ کر نہال نے بتایا تو وہ بس چپ رہ گئے تھے، جیسے ان کا یقین ٹوٹ گیا ہوں۔ اور نہال کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جا کر قاسم سے کچھ پیسے مانگ لے۔ وہ اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی، تبھی دھڑ سے دروازہ کھلا اور قاسم گھر میں داخل ہو گیا۔ نہال اکثر اسے دیکھ کر ڈر جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت موٹا تھا اور رنگ بے حد خراب تھا۔ آنکھوں میں عجیب ہوس تھی، جبکہ وہ ہر وقت پان کھاتا تھا تو پان کی پیک سے اس کی داڑھی گندی رہتی تھی۔ ارے او بڑھاؤ، اب تک زندہ ہو؟ وہ آیا اور چیئر گھسیٹ کر وہ بیٹھ گیا اور بابا جان کی طرف دیکھنے لگا، جن میں ایک دن کچھ نہ کھانے سے اب ہمت نہیں تھی۔ پری کہاں ہے تیری؟ اس نے آنکھ مار کر پوچھا تو بابا اٹھنے لگے غصے سے، مگر اس نے ہاتھ مارا تو بابا چار پائی پر پھر سے گر پڑے۔ اتنی کیا تیزی ہے تیری بیٹی سے مل؟ اس نے سر اٹھایا تو نہال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب بڑھاؤ لگتا نہیں تو نے یہ جادو چیز۔ منہ بند کرو اپنا اور جاؤ یہاں سے، اپنے کانپتے ہاتھوں کو قابو میں کرتی وہ بولی۔ ارے بڑی زبان لگ گئی ہے، وہ بولا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہال کمرے میں جاؤ، بابا نے کہا تو نہال بھی خوف زدہ ہو گئی تھی، بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ قاسم اس کے پیچھے لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھل سکا۔ وہ پلٹا اور بابا کو مارنے لگا۔ نہال کی جان پر بن آئی۔ بڑی تیرے اندر جرت ہے سالے، وہ بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔
निहाल बाहर बाहर मत निकलना, बाबा कमज़ोर आवाज़ में ख़ुद को बचाते हुए बोले, जबकि निहाल अल्लाह ताला से दुआ गो थी कि वो चला जाए, जबकि आंसू से चेहरा तर था। इतने में कासिम का फ़ोन बजने लगा। वो हटा और फ़ोन सुनता बाबा को घूरता बाहर निकल गया, जबकि निहाल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और रोती हुई बाबा की जानिब दौड़ी। बाबा के पास आई और इनसे लिपट गई। इनके चेहरे पर इसके मानने के निशान थे। वो दोनों ही रो पड़े अपनी बेबसी पर। बाबा, मैं कासिम से शादी कर लूँगी। मैं नहीं देख सकती मज़ीद ये सब। वो हर कुछ दिन बाद आपको आकर मारता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसे कह दूँगी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो कमज़ोर लहजे में बोले। नहीं बाबा, मेरी ज़िंदगी में शायद यही लिखा है। मैं मज़ीद आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसने जैसे हतमी फैसला किया और उठकर दौड़ती हुई कमरे से बाहर कमरे में बंद हो गई थी, जबकि वो फूट फूट कर अलग रो दिए थे। आहंग के दिल व दिमाग में कल वाली बातें गूंज रही थी। वो बेहद उदास उदास सी थी। वो इससे बात नहीं कर रहा था। वो किसी और में इंटरेस्ट ले चुका था। वो अपने कमरे में बंद सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती थी। काश इसमें मिशाल जैसी पावर्स होती तो वो अल्तमिश पे खूब गुस्सा करती, खूब भड़कती, मगर वो ऐसी नहीं थी। वो येलो वाइट सूट में कमरे से निकली, चेहरे पर उदासी थी। किस्मत से अल्तमिश भी उजलत में तभी कमरे से निकला। मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो और घर से मत निकलना, वो उजलत में शायद अपनी गर्लफ्रेंड से ही बोल रहा था। आहंग ने डुबडुबाई नज़रों से इसे देखा। अल्तमिश की भी निगाह इस पर गई और वो बिना कुछ कहे बाहर भाग गया, क्योंकि वो जल्दी में था। आहंग को खुद पर शदीद गुस्सा आया। बिला वजह इसने इससे खुद को दूर कर दिया था, मगर भाई वो तो कश्मकश का शिकार हो गई थी, ऊपर से दिल की किरचियों में तब्दील हो चुका था। ऊपर से दिल कई किरचियों में तब्दील हो चुका था। वो वैसे ही आंसू पोंछती कर आई तो इसकी मामा ने इसकी नज़र उतारी थी, क्योंकि वो इस जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हानिया भी साथ आकर बैठ गई, मगर वो फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी। नूर तो अभी तक सो रही थी। रफ्ता रफ्ता मेहमान उठ रहे थे। दादा जान भी आ गए और आते ही वहाज का पूछा तो बड़ी अम्मी ने बताया ज़रूरी काम से गया है, कुछ देर तक आ जाएगा। अल्तमिश का भी बता दिया कि इसे भी कोई काम था, जबकि सारिम अपने रूम में था और सिकंदर भी। हानिया कुछ परेशान सी लग रही थी। इसने सेल फोन रखा और अपनी माँ की जानिब देखने लगी। समी कल रात से ही फोर्स कर रहा था कि वो कल इससे मिलना चाहता है और अगर वो ना मिली तो वो सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा, मगर हानिया को इसकी ये बात बहुत ज़्यादा लगी थी, इसके दिल पर लगी थी। तभी इसने पहले तो इसे क़ायल करने की कोशिश की कि इसके भाई की शादी है, जिसकी वजह से वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। फिर जब समी ने इसकी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो इसे ये सब सीरियस होता महसूस हुआ। तभी वो अपनी जगह से उठी और मम्मा के पास आ गई। मम्मा, अबीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या मैं कुछ देर इसके घर चली जाऊँ? वो हिचकिचाती हुई पूछने लगी, क्योंकि जानती थी वो इनकार ही करेंगी। इन्होंने इसकी तरफ देखा। फ़ोन पर पूछ लो, सुबह से इसी के साथ तो लगी हुई हो, वो नॉर्मली कहकर दोबारा अपने काम में मगन हो गई। यानी इनकी नज़रें इस पर थी, वो लापरवाह नहीं थी। हानिया का दिल घबरा सा गया, मगर अबीरा तो लाहौर गई हुई है। अचानक आहंग को याद आया तो वो बोली। इस वक्त हानिया को आहंग का बोलना सख्त जहर लगा। वो आ चुकी है आहंग, कल सुबह ही, और वो दोस्त है मेरी, तुम्हारी नहीं। हानिया कड़वे लहजे में बोली। आहंग तो शर्जदर रह गई। इसे अपनी इंसल्ट फील हुई, तभी वो चुप हो गई। सब ने ये फील किया था। ये कैसे बोल रही हो हानिया तुम? मम्मा ने इसे टोका ज़रा गुस्से से। आहंग कितने छोटे दिल की थी वो जानती थी, बल्कि सभी आहंग सर झुका गई। अल्तमिश इसी वक्त वापस लौटा था। वो ये सब सुन चुका था। इसे हानिया पर गुस्सा तो आया, मगर वो कुछ नहीं कह सका। तभी वो आहंग के पास से गुजरता हुआ मध्यम लहजे में बोला, बात सुनो मेरी। अभी वो कहकर आगे बढ़ गया। सब हानिया की जानिब मतवज्जे थे, तभी किसी ने नोट नहीं किया। मम्मा, इसे नहीं पता, वो इसीलिए मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे जाने दें, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। हानिया बोली तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। दद्दजान ने अखबार पर से सर उठाया। हानिया ने मुंह बसोर कर इनकी तरफ देखा। अच्छा जाने दो बहू इसको,
जल्दी आ जाना और ड्राइवर के साथ जाना। दादा जान बोले तो हानिया की तो खुशी की इंतहा नहीं रही। इसने किसी की जानिब नहीं देखा था और वो भागकर रेडी होने कमरे में चली गई। आहंग का दिल और भी दुखा, मगर इस वक्त वो अल्तमिश के बात में उलझी हुई थी। वो अपने रूम में नहीं, टेरेस पर गया था। आहंग तो घबरा उठी। वो कैसे जाएगी? अगर सारिम ने देख लिया तो? वो खौफजदा सी हो गई, लेकिन दिल में एक बात थी, अब तो वो इसके निकाह में थी। तो वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आहिस्ता से चेयर छोड़कर उठी। एकदम सब मेहमान नाश्ते की टेबल पर आ गए थे। तभी वो उठ गई और किसी ने नोट नहीं किया, मगर हानिया के रवैये से दिल बहुत दुखा हुआ था। वो डरती घबराती इसके कमरे की जानिब जाने लगी। आहंग, सारिम की पुकार पर इसकी चीख निकल गई। कहाँ जा रही हो? सारिम इसके डरने पर हंसा। भाई, आपने डरा दिया, आहंग ने शिकायत की। तभी हानिया निकलकर इन दोनों को देखे बिना वहां से चली गई। इस वक्त इसके दिमाग पर सिर्फ समी से मिलना सवार था। सारिम ने तो मुंह उठाकर ही नहीं देखा। आहंग अलबत्ता बुझ सी गई। सारिम इसे लेकर बाहर टेबल की तरफ आ गया। आहंग ने मुड़कर देखा, अल्तमिश टेरेस से उतर रहा था और सीढ़ियों में खड़ा इसे घूर रहा था। आहंग उदास से चेहरे से मुड़ गई। वो देर से उठी थी। अपना आप बेड पर पाया तो एकदम उठकर बैठ गई। इस घटिया आदमी ने मुझे बेड पर डाला है, मुझे छुआ। विशाल सख्त गुस्सा आया। हम बोल कैसे रहा है? मुझे कोई शौक नहीं। इसने सर झटका और सामने दीवार पर लगी इसकी तस्वीर देखने लगी। दिल तो क्या फाड़ दे। और वो इसे इसी नीयत से उठी तो अंदाज़ा हुआ कि तस्वीर 3D थी। घूर कर वो दूर हुई तो गर्दन अकड़ी। इसने गले से नेकलेस निकाला तो नेकलेस ने गर्दन पर जा बजा सुर्ख निशान छोड़ दिए थे। क्या मुसीबत है? वो झुंझलाकर अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर बेदियाने में कान के अवेजे उतरने लगी, मगर वो तो पहले ही उतरे हुए थे। मिशाल ने चौंक कर आईने में खुद को देखा। इसे वहाज पर शदीद तप चढ़ी थी। इसके सामने क्या कुछ नहीं सुना दिया था इसको इसने, और इसकी नींद का फ़ायदा कैसे उठाया? और अब कहाँ था वो? सोचती हुई कमरे से बाहर निकली कि ड्रेस चेंज करने का ख्याल आया तो वहाज पर वो सब बाद में उतारने का सोचकर वो भड़क कर वॉशरूम में बंद हो गई। शावर लेकर कुछ अच्छा महसूस हुआ था। इसने जानबूझकर इसकी तरतीब से रखी चीज़ें खराब कर दी थी और शाने उचकाकर बाहर बाथरोब पहनकर वो रूम में आ गई। इसकी वार्डरोब तो ना जाने लगी भी थी या नहीं। इसने ऐसे ही बाल टावल में बांधे और वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। इसने वार्डरोब खोली तो वहाज के कपड़े तरतीब से सेट थे। मुंह बसर कर इसने दूसरी साइड खोली तो इसके कपड़े लगे हुए थे, मगर जो वो पहनती थी वो कपड़े नहीं लगे थे। इसे उलझन तो हुई, मगर अब पहनना भी था कुछ तो तभी इसने तसल्ली से पहले इन कपड़ों को देखा। तभी दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला। वो बड़ी तो तभी टावल खोलकर बालों से नीचे इसके कदमों में जा गिरी। ब्राउन रेड बाल खुलकर इसके बाथरोब के शानों पर फैल गए थे, जबकि वह हाथ साकित खड़ा रह गया। मिशाल ने इसकी तरफ देखा और रुख मोड़ लिया। इसके लिए ये अनोखी बातें नहीं थी, जबकि वहाज ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये क्या तरीका है? जिस लिबास में तुम खड़ी हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरी जगह कोई और आ जाता तो? वो गुस्से से बोला तो इसकी भी आंखें फट जाती। विशाल ने संजीदगी से कहा। वाद ने इसे घूरा। कम बोला करो, शायद किसी को अच्छी लग जाऊं। वो इस पर तंज करता बोला। एक्चुअली मैं सबको अच्छी लगती हूँ, और तुम्हें? वहाँ जो जूते उतार रहा था जबकि इससे निगाह चुरा रहा था, एक तरह एकदम इसके तुम कहने पर भड़क कर इसको देखने लगा। और आपको अच्छा लगने की मुझे ज़रूरत नहीं। इसके हाथ में अब भी दर्द था। तभी वो लिहाज करते बोली, तुम जाकर लिबास पहनो अपना। वो घूर कर बोला, मेरी रूटीन जैसी है मैं वैसे ही रहूँगी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है मिस्टर स्टोनमैन? वो इसे जिज करती खुश महसूस कर रही थी। वहाज ने गहरा सांस खींचा और मोबाइल बेड पर फेंक कर वो वॉशरूम में चला गया। बिल्कुल कोई लिहाज नहीं था इसमें। शर्म तो खैर बहुत दूर की बात थी। अगर मिशाल मैडम को आ भी जाती, कितने सुकून से इसके सामने कैसे खड़ी थी। वो वॉशरूम में आया तो सब चीज़ बिखरी पड़ी थी। मिशाल, वो वहीं से चिल्लाया। वो बाहर निकलता कि मिशाल ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। अब करो काम, मेरा फैला हुआ खुद दुरुस्त करो।
رات جو تم بکواس کر رہے تھے تمہیں تو اچھے سے مزہ چکا دوں گی میں۔ وہ انتقامی ارادوں میں تھی جبکہ باہر وہاج مٹھیاں بیچ کر ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی واش روم میں ہی تھا کہ مشال روم سے نکل گئی۔ اس نے بالوں کو اپنے روم میں جا کر ڈرائر کیا تھا اور سکون سے اپنا ڈریس جو اس کی عادت تھی پہن کر وہ باہر ٹیبل پر آ گئی۔ سب نے اسے جین شرٹ میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ تائی امی نے اسے پیار کیا مگر وہ دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ نہیں تھا کسی سے بات کرنے کا۔ وہ مدھم سے مسکرائی۔ انہیں مشال پسند تھی بھلے جیسی بھی۔ مشال چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ لگتا ہے کوئی اپنے دادا جان سے ناراض ہے۔ دادا جان اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔ درحقیقت انہیں بھی اس کے لباس یا حلیے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اتنا جانتے تھے وہ دل کی بری نہیں۔ میں ناراض ہوں اور مجھے بات نہیں کرنی، وہ سکون سے کھاتی ہوئی بولی۔ اوہو پھر دادا جان کیسے مانیں گے؟ اوہو پھر دادا جان کیسے منائیں گے؟ وہ مسکرا کر اٹھے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آنگ اور نور اپنی ہنسی روک رہے تھے جبکہ سارم اور سکندر بھی صدف، اس کی ماں اور کچھ کزنس اسے حسد سے دیکھ رہی تھی جبکہ باقی سب انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے واپس بھیج کر، وہ اچانک بولی تو سب کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تبھی وہاج اپنے روم سے نکلا اور اس کی نگاہ سب سے پہلے مشال اور دادا جان پر گئی۔ مشال کا حلیہ دیکھ کر اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ سارم، سکندر، باقی کزن سب بھی بیٹھے تھے اور وہ کس قدر سکون سے شرٹ جینس میں ان کے بیچ بیٹھی تھی جبکہ اس کے نیکلس کی وجہ سے پڑے گردن کے نشان کو دیکھ کر وہاں شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ مشال سب کے سامنے پورے حق اور غصے سے بولا، کھڑی ہو، روم میں جا کر ڈریس چینج کرو۔ وہ بہت ضبط سے بول رہا تھا۔ مشال نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ وہ بولی۔ سبھی موجود تھے۔ وہاج کا چہرہ سرخ سا ہو گیا۔ بس نہیں چلا، 2 تھپڑ جڑ دے اس کے منہ پر۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے نزدیک آ گیا اور کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ دفع ہو جاؤ اور ڈھنگ کے کپڑے پہنو، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہاج مجھے درد ہو رہا ہے۔ رات جو ہاتھ اس نے موڑا تھا اس کو اس وقت اس نے جکڑا ہوا تھا۔ وہاج کی بات تو کوئی سن نہیں سکا تھا، البتہ مشال کے الفاظ سنتے تھے۔ سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاج یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہاتھ چھوڑو بچی کا۔ دادا جان، غالباً میری بیوی ہے یہ، اور مجھے جیسے میں چاہتا ہوں اس کو ٹریٹ کرنے دیں، وہ بھڑک کر بولا اور مشال کو کھینچ کر وہ روم میں لے گیا جبکہ مشال اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ بہت غلط کیا آپ نے بھائی صاحب، جب بچے کا دل نہیں تھا اس آوارہ لڑکی کو اس کے پلے باندھنے کا، وہاج کی مامی بولی تھی۔ تو دادا جان نے انہیں گھور کر دیکھا۔ مجھے اس گھر میں مشال کے بارے میں کوئی بھی فضول بات کوئی بھی بولتا ہوا دکھائی دیا یا کوئی بھی ایسا لفظ جس سے میری بیٹی کا دل دکھے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ وہ سختی سے بول کر وہاں سے چلے گئے جبکہ وہاج کی مامی تو ان کے انداز پر اکڑ گئی۔ چلو صدف، بہت بے عزتی ہو گئی ہے، جب سے آئے ہیں بس تماشے ہی دیکھ رہے ہیں، جبکہ سب اب انہیں سمجھا رہے تھے، روک رہے تھے کیونکہ ولیمے کا فنکشن تو ابھی رہتا تھا۔ وہاج نے اسے بیڈ پر پھینکا، غصے سے دروازے کو لاک کیا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ سب کے سامنے جو چاہو گے وہ کرو گے؟ وہاج صاحب، میری ملازمہ نہیں ہوں جو مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو۔ میری ملازمہ اگر تمہاری جگہ ہوتی تو خدا کی قسم اسے انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتا۔ تمہاری اوقات ہی یہی ہے کہ تمہیں ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے۔ فی الحال تم میرے نام سے بدقسمتی سے منسلک ہو چکی ہوں۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم سکندر کے سامنے بھی جاؤ تو اپنے گریبان کو دوپٹے سے ڈھانپ کر رکھو۔ وہ دھاڑا تھا۔ کیوں؟ میری مرضی، میں جیسے مرضی۔ وہاج نے اسے گھسیٹا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اور آئینے کے سامنے لا کر اسے اس کا حلیہ دکھایا۔ مشال کی نگاہیں اپنی گردن پر بنے سرخ نشان پر گئی۔ تمہارے اس بھوسے بھرے بھیجے میں کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ غصے سے بھڑکا۔ مشال چپ سی ہو گئی۔ وہ بھی حیران تھی، وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی جاتی تھی سب کے سامنے، پھر سب کیوں اسے ایسے دیکھ رہے تھے؟ ساری میری عزت کو چکنا چور کر دو گی تم؟ کیا کچھ سوچ رہے ہوں گے سب میرے بارے میں کہ سب کے سامنے میں تم پر بھڑکتا ہوں جبکہ اکیلے میں؟ وہ چپ ہوا۔ مشال اس کے سامنے تو نہ مانتی مگر اندر سے اسے احساس ہو چکا تھا۔ اچھا اب یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں، نیکلس کے نشان ہے یہ، وہ گھور کر بولی۔ وہاج نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اس کی طرف قدم اٹھائے۔ مشال کو اس کی نظروں سے اچانک ہی الجھن محسوس ہوئی، تبھی وہ پیچھے ہونے لگی۔ وہاج کے کانوں میں بڑی امی کے الفاظ گونج اٹھے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھا کرو، وہ تم سے ڈر جاتی ہے، وہ اس
وہ اس کے کافی نزدیک آ گیا۔ مشال کے لبوں پر تالے پڑ گئے۔ وحاج نے اس کے گردن پر بنے نشانوں میں سے ایک پر اپنی انگلی کی پور رکھی تو مشال سٹپٹا اٹھی۔ ایک دم وہ پیچھے گری تھی چیئر پر۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے لہجے میں بولی۔ سوچ رہا ہوں جو سمجھ رہے ہیں وہ کر ہی دوں، کم از کم خود کو تسلی رہے گی کہ کوئی غلط نہیں سمجھ رہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتا اس پر جھک کر بولا، میں جان لے لوں گی۔ مشال دور ہوتی بھڑکی، فی الحال تو میں تمہاری جان لے لوں گا اگر یہ نشان نہ چھپے اور تم ڈھنگ کے حلیے میں نہ آئی۔ وہ گھورنے لگا، دور ہو جائیں، بلا وجہ شوہر بننے کی کوشش نہ کریں۔ کر رہی ہوں میں انہیں سیٹ، وہ بولی اور اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ دھرتی اسے دور کرنے لگی۔ وہاج دور ہو گیا۔ مشال کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا تھا اور پھر ڈرامے سمجھ کر وہ اس کی وارڈروب کی طرف بڑھا اور ڈریس نکال کر اس کے منہ پر پھینکا۔ تب اس کمرے سے نکلو گی جب یہ پہن لو گی، اور اگر پھر بھی کوئی دقت ہے تو مجھے بھی یہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جتاتی نظروں سے بول کر کمرے سے نکل کر باہر سے لاک کر گیا۔ مشال نے پاؤں پٹ گئے۔ ولیمے کی رسم ہو چکی تھی اور بارات کی نسبت یہ کافی خوش سلوبی سے ادا کی گئی تھی۔ مشال نے اس فنکشن میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ڈالا تھا۔ اب وہ چپ کسی لیے تھی، اس بات کا تجسس تو خود وہاج کو بھی تھا۔ نہ اس نے تیار ہونے پر کچھ کہا تھا، نہ ہی کوئی اور بات کی تھی، جبکہ جب وہ رات میں روم میں آیا تھا تو اس نے ڈریس خود ہی چینج کیا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھی تھی، وائٹ کلر کے کرتے شرٹ میں، دوپٹے سے بے پرواہ۔ وہ دلہے ہوئے چہرے سے وہاج کے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی، مگر اسے اس چیز کا بالکل لحاظ اور احساس نہیں تھا۔ البتہ وہاج اس سے بارہا نظر چراتا رہا تھا۔ کمرے میں اس کی موجودگی، تنہائی، اس کی خاموشی، اس کا حسن وہاج کے اعصاب پر بجنے لگا تھا۔ وہ خود سے چڑچڑا ہو رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ وہ اتنے بھی کمزور اعصاب کا نہیں تھا جتنا اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اپنے رشتے کا حق اس پر جتا سکتا ہے، مگر اپنے نفس کے بارے میں وہ مزید لفظ نہیں سننے گا۔ تبھی اس نے خود پر کٹن پہرے بٹھائے اور اس کو اگنور کر کے وہ واش روم میں چلا گیا، اور جب وہ باہر آیا تو اسے امید تھی مشال لائٹس بند کر چکی ہوگی کیونکہ وہ صبح سے ہی چپ تھی، مگر وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ یہ جو تم سفید بھوتنی کی طرح کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھی ہو، اپنے واز میں مصروف ہو، لائٹس آف کر کے کرو۔ وہ اپنی اندر کی کیفیت کو چھپاتا چڑ کر بولا۔ مشال نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ یہ بھوتنی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ بلا وجہ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں؟ وہاج نے آنکھیں گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ مشال کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، گھور کر دیکھنے لگی، دل میں ٹھرکی کے لفظ سے نوازا، جبکہ منہ پر وہ اسے کہہ نہیں سکتی تھی۔ جس دن چھیڑ دیا نا، اس دن کہہ بھی نہیں پاؤ گی منہ سے کچھ۔ وہ گہری نظروں سے اسے گھورتا بولا، جبکہ مشال اپنی جگہ سے اٹھی، بالوں میں ہاتھ پھیر کر گویا اسے مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہاج کے لیے یہ لمحے ناقابل بیان تھے۔ جس طرح وہ اس کی طرف بڑھی، وہ اسے چھو لینے کو بے قرار سا خود کو محسوس کرنے لگا۔ وہ بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مشال چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ اس کے قرب سے اٹھتی محصور کن خوشبو سے وہاج نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ پہلے تو تم دوپٹہ لو اور وہیں صوفے پر جا کر بیٹھو۔ سر پر سوار کیوں ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے بولا، کیونکہ اس کی برداشت سے وہ لڑکی باہر ہو رہی تھی۔ مشال نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے الگ ہی کوئی تکلیف ہے۔ مجھے نہیں لینا آتا دوپٹہ، اور میں کیوں لوں؟ وہ بھڑکی۔ وہاج کے دل میں آیا اسے ایک نظارہ دکھائی دے کہ آخر دوپٹہ لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے، مگر وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ مشال اسے گھورتی رہی۔ وہاج نے گہرا سانس بھرا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا۔ مجھے موبائل چاہیے، میرا سیل فون ٹوٹ گیا ہے، وہ بولی۔ وہاج نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کرو گی تم سیل فون کا؟ وہ جواب طلب ہوا۔ کیا کرتے ہیں لوگ سیل فون کا؟ آف کورس لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ بنا کچھ چھپائے بولی۔ کانٹیکٹ کیوں کرنا ہے تمہیں؟ وہاج کے انداز میں سختی در آئی۔ مجھے بحرین میں اپنے دوستوں سے بات کرنی ہے تاکہ وہ تمہیں بھاگنے میں مدد دے سکیں۔ ایسا ہی ہے؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ مشال ایک دم دور ہوئی تھی، تھوڑا ہچکچا اٹھی۔
ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بولی تو فہد نے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں جکڑا۔ دیکھو مشال، میں نہیں جانتا میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں کیا سوچتی بیٹھی ہو، مگر ایک بات دھیان سے سنو، میں فی الحال ہمارے رشتے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، مگر میں رشتوں کو توڑنے کا خیال نہیں۔ اگر ہم دونوں کی منظوری کے بنا یہ ہو چکا ہے تو کوشش کرو اس کو قبول کرنے کی، سوال ہی نہیں بنتا۔ مشال ایک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی غصے سے بھڑکی۔ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آپ نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی، آپ نے کہا بعد میں فیصلہ ہم دونوں کا ہوگا۔ دادا جان کی وجہ سے میں نے اس رشتے پر حامی بھر لی، اب آپ کی نیت میں اگر فطور آ گیا ہے تو میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں بحرین جانا چاہتی ہوں، اور یہ بات آپ شروع سے دن سے جانتے ہیں۔ وہ خزیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہاج بھی اس کے انداز پر تب چڑھی تھی۔ کس کے پاس جاؤ گی تم بحرین میں؟ کون بیٹا ہے وہاں تمہارا؟ وہ اس کے بازو پھر سے جکڑتا بولا۔ میرے بابا ہیں وہاں، میری ماما ہے وہاں، آپ جیسے گریہ اور نفسیاتی لوگ نہیں ہیں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ وہ چیخی تو نہ جانے وہاج کا ہاتھ کیسے اس پر اٹھ گیا تھا۔ اچانک مشال اپنے گال پر ہاتھ رکھتے بیڈ پر گری تھی۔ آپ اپنی آواز کو نیچی رکھو، تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہو جو تمہارا چیخنا چلانا سنوں گا۔ مجھے بھی تم سے محبت کا بخار نہیں چڑھا، یہ بات تو اپنے دماغ سے نکال دو کہ اب تمہاری جان مجھ سے چھوٹے گی۔ اور کہہ رہا ہوں میں آج بھی تمہیں، اس رشتے کو قبول کرو، بھلے تمہیں اپنی جان کا گلا گھونٹنا کیوں نہ پڑے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا۔ تماشا باز عورت، اسے ایک اور خطاب سے نوازا۔ وہ روم سے ہی نکل گیا تھا۔ مشال پر پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنا چہرہ چھپا کر روتی۔ اسے وہاج کے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ اس کے رشتے کو مر کر بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ بابا کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ اپنوں میں جانا چاہتی تھی، اسے کوئی یہاں اپنا نہیں لگتا تھا۔ اسے شدید افسوس ہونے لگا، وہ اس چیز کا کبھی خیال نہیں تھا کہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جاتا۔ آج تک اپنی بہنوں کو اس نے جھٹکا نہیں تھا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی، اور مشال پر بھی وہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس کی بدتمیزی کو وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتے کا حق شاید اسے اس پر جتا دینا چاہتا تھا، جس سے ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے، مگر یہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ مشال جیسی لڑکی اس کی بھی آئیڈل نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، مگر حسن سب چیز نہیں ہوتا، اور وہ ویسے بھی صورت سے زیادہ سیرت کا خیال تھا، مگر پھر بھی اسے بار بار مشال پر ہاتھ اٹھانے کا خیال دل میں کچو کے لگا رہا تھا۔ فنکشن تمام ہوا تو سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹے گئے۔ سب سے پہلے صدف اور مامی گئی تھیں، جبکہ باقی سب بھی رفتہ رفتہ جانے لگے۔ دادا جان بے حد خوش تھے، اس شادی پر تنہائی میں بھی وہ مسکرا دیتے تھے، جبکہ تائی جان بھی بہت خوش تھیں۔ وہاں جب واپس کمرے میں لوٹا تو مشال روتے روتے شاید وہیں سو گئی تھی۔ اس نے اس کے اسی گال پر ہاتھ رکھا تو دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی تھی، جس سے گھبراتا وہ ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ اسے اپنا ہاتھ اٹھانا بہت برا لگا تھا، اور پہلی بار اس نے ایسی حرکت کی تھی جس پر وہ خود ہی شرمندہ تھا۔ جبکہ مشال کو بیڈ پر لیٹا کر وہ دوسری طرف خود لیٹ گیا تھا، عجیب سا احساس بار بار ہو رہا تھا کہ آج اس کے ساتھ کوئی اور بھی اس بستر پر موجود ہے، مگر اس وجود سے نگاہ چرا کر وہ کروٹ موڑ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ مشال سے پہلے اٹھ جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ پہلے اٹھ کر اس پر کمبل درست کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے نشان نے اس کو بہت شرمندہ کیا تھا۔ اس کے پھولے پھولے گالوں پر نشان بڑا واضح تھا، جبکہ وہ دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھے سوتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہاج نے ایک بار پھر اس سے نگاہ چرائی تھی، اور وہ باہر آ گیا، اور سب سے پہلے ہی وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس نے ایک نیو موبائل کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا، شاید تھپڑ کی شرمندگی اتارنے کے لیے، یا کوئی اور وجہ تھی، مگر اس نے اس کی خواہش پوری کرنے کا سوچ لیا تھا، اور یہ خواہش پوری کرتے ہوئے وہ خود بھی نگاہ چرا رہا تھا خود سے۔ بڑی امی اور چچی دونوں ہی پڑوس میں میلاد کے ختم پر گئی تھی۔ تائی جان صبح سے طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے روم سے نکلی ہی نہیں تھی۔ مشال بھی نہیں نکلی تھی۔ خیر اسے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی کہتا تھا۔ ہانیہ اور نور کالج گئی ہوئی تھی، جبکہ آہنگ آج کل کالج نہیں گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا اس کی طبیعت خراب تھی، بس اس کا دل نہیں کیا
پھر سارم آج جلدی چلا گیا تھا اور اس نے سختی سے روکا ہوا تھا کہ وہ بس میں نہیں جائے گی. اگر وہ نہ چھوڑ پائے تو وہ چھٹی کر لے مگر وہ بس میں نہ جائے. اس کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ سکندر بھی آفس چلا گیا تھا تبھی وہ جا نہ سکی. درجہ جان بھی اپنے روم میں تھے. وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ دوپہر ہو گئی تھی اور وہ سونا چاہتے تھے. اس نے درجہ جان کے روم میں دیکھا وہ بھی سو رہی تھی. مشال کے پاس جانے سے وہ گھبرا رہی تھی. تبھی بکس کھول کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر ہی اسے کتابوں کا مطالعہ کرتے گزری تھی کہ التمش لاؤنج میں داخل ہوا. دونوں کی نگاہ ایک دوسرے سے جا ٹکرائی. التمش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ چہرہ بھی اترا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا اسے بخار ہو. اس کی ناک بھی لال ہو رہی تھی. آہنگ بے اختیار میں اپنی جگہ سے اٹھی مگر التمش اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گیا. وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا. آہنگ کو یقین ہو چلا وہ بیمار ہے کیونکہ وہ لوگ آفس سے کبھی واپس نہیں آتے تھے اور اس وقت وہ آفس سے واپس آیا تھا. مطلب کچھ گڑبڑ تھی. وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی. التمش کی فکر ہونے لگی تھی. بار بار دل میں خیال آیا کہ وہ جا کر اسے پوچھے مگر ہمت نہیں پڑ سکی. پھر سوچا اس کے لیے کچھ بنا لے. ابھی وہ اسی سوچ وچار میں تھی کہ التمش روم سے نکلا اور سیدھا کچن میں چلا گیا. اس نے آہنگ کو دوبارہ اگنور کر دیا تھا. کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی. آہنگ کو شدت سے شرمندگی ہوئی تھی. اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. وہ اس سے کیسے بے پرواہ ہو چکی تھی. وہ جلدی سے کچن میں آ گئی اور آہستہ سے اس نے التمش کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے لیا. التمش نے کچھ نہیں کہا. وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا. آہنگ نے چائے نکال کر کپ میں ڈالی اور ٹوسٹ بھی پلیٹ میں رکھے. وہ ابھی اسے دیتی کہ التمش نے خود ہی اٹھا لی ٹرے اور اس کو کچھ کہنے بنا وہ دوبارہ روم میں چلا گیا. وہ ٹرے اٹھانے کے لیے اس کے نزدیک جھکا تھا. اس کے پرفیوم کی خوشبو کافی تیز تھی. آہنگ کو جیسے احساس ہوا اسے فلو اسی وجہ سے تیز ہو رہا ہے کہ آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ خوشبو اسے ڈسٹرب کر رہی ہے. مگر وہ تو کچھ سننے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا. آہنگ نے جلدی سے پین چھوڑ دیا. کبھی اس کی گھبراہٹ کے سبب پین زمین بوس ہوتا. وہ پریشانی میں مبتلا تھی. جانا چاہتی تھی اس کے کمرے میں مگر شرم جھجک آڑے آ رہی تھی. مگر اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا جو اسے دیکھتا. چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی. وہ دل کی گھبراہٹ کو بمشکل تمام قابو کرتی اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی. اس نے آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا. دروازہ کھلتا چلا گیا جیسے وہ بھی اس کا منتظر ہو. وہ جانتا ہو وہ آئے گی. تبھی اس نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا. آہنگ کے قدم اس کی نظروں سے من بھر کے ہونے لگے. وہ پھر بھی ہمت کرتی روم میں آئی اور دروازے کو کانپتے ہاتھوں سے اس نے بند کیا. اس کی سانسیں اس عمل سے پھولنے لگی تھیں. التمش کی طبیعت زدہ نظریں اسی پر تھیں. وہ مڑی تو نگاہ جھکی تھی. اس نے کیبن سے دوائی نکالی تھی. مٹھی میں دوائی دبائے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی. التمش کپ ہاتھ میں تھامے اس سے سر سے پیر تک دیکھتا رہا. یہ دوائی لے لیں وہ بولی. التمش نے کوئی جواب نہیں دیا. آہنگ نے جھجکتی نظروں اوپر اٹھائی تھی. تو تمہیں یاد بھی ہے میں کون ہوں؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. آہنگ کی پلکیں پھر سے جھک گئی. میں کیوں بھولوں گی وہ بولی. لہجے میں کپ کپاہٹ واضح تھی. التمش نے کپ دوبارہ ٹیبل پر رکھا اور اپنے تپتے ہوئے ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑ لی. آہنگ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. تو مجھ سے اتنا دور رہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تمہارے بھائی کا تم پر کتنا اختیار ہے جو میرا نہیں ہے؟ تم میری حیثیت جانتی ہو؟ وہ کافی بھڑکا ہوا تھا. آہنگ سے نگاہ نہیں مل رہی تھی. آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بولی. پاگل ہو گیا ہوں میں اور اصل پاگل مجھے تم کر رہی ہو. اس نے اس کی کلائی جکڑی تھی. آہنگ سر جھکا گئی. آئی ایم سوری. وہ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی جبکہ کچھ شرمندہ بھی تھی. التمش نے اس کی جانب دیکھا. اور میں تمہیں معاف نہ کروں تو ساری زندگی اسی کمرے میں بیٹھی رہو گی وہ بولا جبکہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا. آہنگ کی پلکیں جھکنے لگی. نہیں بیٹھوں گی نہ کیونکہ تمہارے نزدیک میری حیثیت کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے وہ فوراً بولی. بخار کی وجہ سے وہ ایک پل میں چڑچڑا ہو رہا تھا. نظر مجھے آ رہا ہے کیا ہے؟ وہ سر جھٹک کر دوبارہ چائے پینے لگا. آہنگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر جھجکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. آپ شرٹ چینج کر لیں. بہت تیز خوشبو کی وجہ سے آپ کو فلو ڈسٹرب کرے گا آہنگ بولی اور نظروں کو اس کی طرف اٹھایا. التمش نے آخری گھونٹ چائے کا بھرا اور بے نیازی سے
وہ تکے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ آہنگ ایک دم کھڑی ہوتی کہ التمش نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ کھینچ کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ آہنگ نے بیڈ شیٹ سختی سے مٹھیوں میں جکڑ لی۔ مجھے تم ڈسٹرب کرتی ہو، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں تمہیں بس اسی وقت معاف کر رہا ہوں جب تم مجھ سے محبت کرو گی، میری محبت کو اہمیت دو گی۔ تم مجھ سے بہت مضبوط رشتے میں بندھی ہو، میرا تم پر حق ہے اور تمہارا بھی۔ اس سے پہلے کوئی اور مجھ پر حق جمائے، مجھے تمہارا حق خود پر چاہیے، اور اگر میرے حقوق میں تاخیر ہوئی تو میں راتوں رات رخصتی کروا لوں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا تھا، اس کی گھبراہٹ سے بھرپور چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ آہنگ دانتوں تلے لب کاٹنے لگی، جبکہ التمش اس کے خوبصورت چہرے کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے رہ گئی تھی۔ آپ پلیز چینج کر لیں، پلیز آپ کر دیں، التمش بولا تو آہنگ کے چہرے کے رنگ سے اڑنے لگے۔ وہ یک دم اٹھی تو گھبراہٹ کے مارے ہاتھ کب سے لگا اور کب زمین پر گر گیا، جیسے وہ بے حد شرمندگی سے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ التمش کا کہکا ابھرا، جس دن میرے قبضے میں ہوگی میں تمہیں کچھ توڑنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ کھینچتا اٹھتے ہوئے اس کے کان کے نزدیک بولا تو آہنگ نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ پلیز التمش، وہ جلدی سے اٹھنا چاہتی تھی کہ دروازہ اچانک کھلا اور مشال سامنے کھڑی تھی۔ آہنگ تو کانپ ہی گئی تھی۔ ہائی گائز، جبکہ مشال کو گویا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ غالباً دروازہ بجا کر آنا چاہیے تھا محترمہ۔ التمش نے آہنگ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تم رومانس بعد میں کرنا، مجھے آہنگ سے ناشتہ بنوانا ہے، وہ آہنگ کا ہاتھ تھام کر بولی۔ آہنگ سر ہلاتی پھر اٹھنے لگی، مگر نہیں، التمش نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے شوہر سے کہو وہ تمہیں ملازمہ رکھ دے۔ میری بیوی تمہیں نظر نہیں آ رہا اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہے؟ التمش آنکھیں نکال کر بولا تو آہنگ نے اسے گھورا اور دوسری طرف مشال نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دادا جان سے جا کر کہتی ہوں یہی سب، وہ سنجیدگی سے بولی تو آہنگ نے ایک جھٹکے سے التمش سے ہاتھ چھڑوایا، جبکہ دوسری طرف التمش بھی سیدھا ہو گیا تھا ان دونوں کی عجلت دیکھ کر۔ مشال نے اپنی ہنسی روکی تھی، اسے بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی تھی، جبکہ اس کا موڈ نہیں تھا۔ میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، آہنگ نے مشال کو گھبراتے چہرے سے دیکھا تو مشال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جتاتی نظریں التمش پر ڈالی، جو کہ گہرا سانس بھر گیا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ آہنگ اور مشال کچن میں آ گئی۔ آہنگ بار بار مشال کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کے الٹے گال پر 2 انگلیوں کے نشان تھے۔ مشال پہلے تو بریڈ پر جیم لگانے میں مصروف تھی، تبھی آہنگ کی نظروں کو محسوس نہیں کر سکی، اور جیسے ہی نگاہ اس پر اٹھی تو آہنگ نے فوراً نگاہ چرا لی، کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی یہ 2 نیل کے نشان کس چیز کے ہیں، مگر یہ حقیقت تھی، یہ نشان اس کے حسن پر سچ نہیں رہے تھے۔ آہنگ اس کے لیے کافی بنانے لگی، گویا ایسے واضح کرنے لگی کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تمہارے بھائی نے مجھے رات تھپڑ مارا ہے میرے گال پر، یہ اس کے نشان ہیں۔ مشال کے بے دھڑک کہنے پر آہنگ کی آنکھیں پھیل گئی اور اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر یکدم کیبنٹ پر گرا، تبھی اس نے کپ تھام لیا، ورنہ نقصان تو اس کی پہچان بننے جا رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے مشال کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مشال کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آہنگ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں وہاج بھائی نے ایسا کیا ہے؟ آہنگ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ مشال کو اپنا آپ چھوڑ کر اس پر ترس آنے لگا، اس نے اس کا شانہ سہلایا۔ وہ مدھم سا مسکرا دی۔ ڈونٹ وری، ٹیک اٹ ایزی، مگر وہ ایسے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں ڈانٹا تک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تینوں ان سے ڈرتی تھی کیونکہ ان کے رولز بہت سخت تھے، مگر کبھی انہوں نے ایسا ہمارے سامنے کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ آہنگ اسے بتانے لگی کہ وہاج در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ مشال نے کچھ نہیں کہا۔ چلو شکر مناؤ کہ تمہارا التمش ایسا نہیں ہے، مشال نے بریڈ کو کاٹتے ہوئے کہا۔ آہنگ تو چپ سی رہ گئی، اسے تو لگا تھا وہاج بھائی ایسا نہیں ہے، یہاں تک ان کے گھر میں تو کبھی کسی نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ کتنا خوف آتا ہے کہ جب مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آہنگ اپنے ہی خیالات میں مگن ہو گئی تھی۔ مشال نے خود ہی کافی ڈالی تھی۔ کیا تم کھانے میں کچھ نہیں بناؤ گی؟ اس نے پوچھا تو آہنگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بناؤں گی، آپ بتائیں کیا کھائیں گی؟ وہ جلدی سے بولی۔ فرائیڈ رائس، وہ شوق سے بولی۔ اوکے، آہنگ نے جلدی سے اس کی بات مان لی، جبکہ مشال کافی کا مگ لے کر وہیں چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف آہنگ کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی باہر سے نور اور ہانیہ کی آواز آنے لگی۔ وہ سلام کر کے پہلے کچن میں ہی آ رہی تھی۔ ارے آج کھانا میری بھابھی بنا رہی ہیں۔ نور تو جوش سے مشال کی طرف بڑھی تھی، جبکہ ہانیہ نے ان دونوں کو خاموشی سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہانیہ آہنگ سے اکڑنے لگی تھی۔
اس بات کا آنکھ کو تو بالکل علم نہیں تھا، مگر وہ ہانیہ کے ساتھ ویسے ہی تھی جیسی پہلے تھی۔ خیال سے کھانا کبھی زہر ڈال کر کھلا دے، ہانیہ نے بیگ پھینکتے ہوئے کہا، خاص کر تمہارے کھانے میں ملاؤں گی تو تم ذرا بچ کر رہنا۔ مشال نے دو بدو جواب دیا، تمہیں لگتا ہے عزت راس نہیں آتی؟ کیسے بھائی سب کے سامنے تمہیں گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے تھے، اگر میں نے شکایت لگا دی تو سب کے سامنے پیٹو گی؟ ہانیہ نے سر جھٹک کر بہت حقارت لہجے میں کہا۔ مشال کے تو سر پر جا کر بجھی، جبکہ آہنگ اور نور ہانیہ کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے مشال کچھ کہتی کہ آہنگ بیچ میں بولی، ہانیہ یہ تم کیسے بات کرتی ہو مشال بھابھی سے؟ وہ اگر ہمارے جتنی ہیں تو رشتے میں اب ہم سب میں بڑی ہیں۔ اور ہیلو بی بی، مجھے لیکچر مت دو، سمجھی؟ نہ مجھے تمہارے لیکچر کی ضرورت ہے، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ آہنگ چوکٹ تھی، نور بھی، جبکہ مشال نے کپ ٹیبل پر رکھا اور کچن سے باہر آ گئی۔ تم بکواس کرنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر رکھو، میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو الٹا لٹکا دوں گی۔ اور زیادہ اپنے بھائی پر اترانے کی ضرورت نہیں، میری تو کوئی عزت ہے ہی نہیں، اس کی عزت بھی دو کوڑی کی کر دوں گی، اور تمہاری بھی، تم گھٹیا لڑکی۔ ہانیہ وہاج کی دھاڑ پر ہانیہ تو سہم گئی تھی۔ مشال نے البتہ صرف چہرے سے ایک طرف دیکھا تھا، وہاج نے آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں سنی تھی، البتہ مشال کے الفاظ سارے سن لیے تھے۔ اس کے چہرے سے لہو جھلکنے کو تھا، اس کے ہاتھ میں مشال کا نیا موبائل تھا۔ آج کے بعد میں دیکھوں نا تمہیں، تم نے اس سے بات کی ہو۔ وہاج نے مشال کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ آپ نے ساری میری باتیں سنی ہیں، اس کی بات نہیں سنی، مشال ایک دم بولی تو وہاج نے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی، اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ ایسے بولا تھا کہ کوئی بھی مشال کی جگہ ہوتا اپنی بے عزتی پر مر مٹتا۔ جن نظروں سے وہ مشال کے الفاظ میں مشال کو پھنساتا دیکھ رہا تھا، مشال چپ ہو گئی، جبکہ وہاج نے ہانیہ کے شانے پر بازو پھیلا دیے۔ نور ادھر آؤ، اس نے مڑ کر نور کو پکارا۔ نور بھی اس کے پاس چلی گئی، دونوں بہنوں کے شانوں پر بازو رکھے وہ ان کے کمرے کی طرف چل رہا تھا۔ بھیا، ہانیہ آپی نے پہلے شش، نور کو گھورتے ہوئے وہ ٹوک گیا۔ مشال کی بات اس کے اعصاب پر جیسے سخت چٹان کی طرح پڑی تھی کہ اگر اس وقت کوئی مشال کا نام بھی لیتا وہ اس کا لہو لہان کر دیتا۔ مشال اور آہنگ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ وہ ان دونوں کو سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں آج کے بعد مشال سے بات نہیں کریں گی، جبکہ وہ ان دونوں کو سمجھا رہا تھا کہ وہ دونوں آج کے بعد مشال سے بات نہیں کریں گی اور نہ ہی کسی بھی بحث میں حصہ لیں گی۔ جو بولتا ہے وہ بولتا رہے، وہ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گی۔ ان کے ذہن ابھی چھوٹے ہیں اور ان باتوں پر توجہ دینا اور کسی بھی غیر ضروری شخص سے بحث کرنا ان کے لائق نہیں۔ مشال اس کی بہنوں کو اس کا سمجھانا سن رہی تھی۔ آہنگ کنفیوز سی کھڑی تھی، جبکہ مشال کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی، وہ کچھ نہیں بولی، ویسے ہی چیر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جبکہ آہنگ نے پہلی بار اس کی آنکھ سے آنسو گرتا دیکھا تھا، اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ یہ غلطی ہانیہ کی تھی، اس نے مشال سے پہلے پنگا لیا تھا، جان بوجھ کر ایسی بات کی تھی کہ وہ اکھڑ جاتی۔ وہ کچن میں چلی گئی، جبکہ مشال نے اپنے آنسو صاف کیے اور سکون سے کافی پینے لگی۔ اسے بھی اس کی بہنوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، مگر وہ اس کی بات سن سکتا تھا، مگر وہ کیوں سنتا، اس کے لیے وہ عزیز تھے، وہ ان کی سن رہا تھا۔ مشال نے خود کو خود ہی سمجھایا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم نہیں۔ جو وہ آنسو بہائے تبھی وہ سکون سے کھانا کھانے لگی۔ ہاتھوں میں باندھے بینڈ سے اس نے اپنے بالوں میں اونچی کر کے پونی ٹیل بنائی لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو موبائل تھا وہ بھی وہ ساتھ لے گیا تھا۔ وہاج نے ہانیہ اور نور کو سمجھا دیا تھا۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک تسکین بھری مسکراہٹ تھی، جبکہ نور بار بار اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر مشال نے غلط بات کی تھی تو اسے اکسانے والی ہانیہ تھی، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کافی وقت بعد وہ اپنی بہنوں کے پاس بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ ہانیہ البتہ پرسکون تھی، اچھا ہوا تھا مشال کی عزت ہوئی تھی، بلکہ وہ تو اور بھی کر دینا چاہتی تھی، وہ اتنی ہی بری لگتی تھی اسے۔ ہانیہ نے شانے اچکا دیے تھے اور وہاج سے اس موبائل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بھائی، کیا آپ نیو سیل لائے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہاج نے اس ڈبے کی طرف دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو ہانیہ کی اگلی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب ریسٹ کر دو تم دونوں، اس نے کہا اور مسکرا کر اٹھا۔ وہ دونوں سر ہلا گئیں۔ وہاج جیسے ہی باہر نکلا، نور نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھا تم نے کیسے سیدھا کر دیا ہے میں نے اسے، ہانیہ فخر سے بولی۔ نور نے البتہ شدید غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اسے ہانیہ سخت بری لگ رہی تھی۔ وہاج باہر آیا تبھی مما بھی اپنے روم سے باہر نکلی، ورنہ وہ اس وقت مشال سے اس کے بولے گئے ایک ایک لفظ کا حساب لیتا۔
अरे तुम, इस वक्त ममा ने कहा। एक्चुअली मेरी एक फ़ाइल रह गई थी, फिर आपकी बदतमीज़ बहू के लिए मोबाइल लिया था, दे दीजिएगा इसे। इसने अपनी माँ के हाथ में मोबाइल का डब्बा दे दिया और अपने रूम की तरफ बढ़ना चाहा। इसने फ़ाइल लेनी थी, जब तुम लाए हो तो देना भी खुद। इन्होंने बाकी बात को इग्नोर करके खुशगवार हैरत से इसकी तरफ देखा कि वो मोबाइल लाया था मिशाल के लिए। ममा, वो आज सा आया, जबकि वो शाने उचका कर वहाँ से आगे चली गई। वह आज अपने रूम में चला गया। रूम की हालत अबतर थी, सारी बेडशीट ख़राब थी, जबकि ब्लैंकेट भी ज़मीन पे पड़ा था। इसने गहरा सांस भरा और अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू में करता वो फाइल ढूंढने लगा। दूसरी तरफ विशाल ने कप किचन में रखा। बेटा, तुम अकेली बना रही हो? मुझे उठा देती, भाभी अभी आई नहीं, इन्होंने आहंग से पूछा तो आहंग ने नफ़ी में सर हिलाया। मिशाल वहीं बैठी थी, जबकि इनकी कोशिश थी कि मिशाल रूम में आए ताकि वो खुश होकर वहाँ इसके लिए तोहफा लाया है, जबकि ये इनकी इस वक्त की सबसे बड़ी भूल थी। जब मिशाल वहाँ से नहीं उठी तो इन्होंने मिशाल की जानिब देखा। वो खामोशी से बैठी थी। बेटा, आप रूम में जाकर फ्रेश हो जाएं। वो मध्यम सा मुस्कुराई। बाद में हो जाऊंगी, मिशाल ने संजीदगी से कहा। नहीं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद भाभी के साथ पड़ोस की कोई खातून आ जाए तो अच्छा नहीं लगता कि आप रफ से हुलिये में। वो ज़रा एहतियात से बोल रही थी कि कोई बात बुरी न लग जाए मिशाल को। और आहंग की नज़र टकराई और मिशाल बिना कुछ बोले वहाँ से उठ गई। इसका बिल्कुल दिल नहीं था रूम में जाने का। कम अज़ कम वो इस आदमी की शक्ल फ़िलहाल देखना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो रूम में आ गई। वह आज रूम में फ़ाइल ढूंढ रहा था। मिशाल के आने पर इसकी तरफ देखा और मिशाल ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जबकि वह आज टेबल के पास से हटा और इसके सामने आया। अचानक ही इसने मिशाल का बाजू अपनी गिरफ्त में जकड़ा। क्या बकवास कर रही थी तुम हानिया से? तुम मेरी और मेरी बहन की इज्जत को दो कौड़ी की कर दोगी? मेरी बहन की? हाँ, वो बेहद गुस्से से चीखा। आपकी बहन ने खुद बकवास की थी। पहले वो निहायत बद दिमाग लड़की है, इसे सुकून नहीं। जब मैंने मिशाल, तुम हानिया के बारे में अब एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। वह आज गुस्से से इसका चेहरा जकड़ा था। मिशाल ने इसकी तरफ देखा था और भी गुस्से से बिफर गई। वह आज को दूर धकेला। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरा प्रॉब्लम तुम हो। तुम आवारा लड़की, तुम हो मेरा मसला। आखिर मैंने दादा जान की बात मानी ही क्यों? मेरा स्टैंडर्ड तुम नहीं थी। वहाँ ने मारे गुस्से के टेबल पर लात मारी। मिशाल इसे खामोशी से देखने लगी, जबकि अंदर से वो इसके अंदाज पर सहम ज़रूर गई थी। तो मुझे भेज दें, मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। वहाँ के गुस्से से सुर्ख होती नज़रों में देखती वो बोली। वहाँ हंस दिया, ताकि जिस आशिक के साथ मिलकर तुम मेरी इज्जत दो कौड़ी की करोगी, भाग जाओगी। वो इसे जिज करता बोला, जबकि मिशाल का बस नहीं चल रहा। मुंह नोच ले इसका। तो मिशाल बीबी, तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये मेरी ज़िद है। इसकी आंखों में देखता वो जताया गया था। मिशाल फिर भी खामोश खड़ी रही, जबकि वहाँ जैसे घूरता वहाँ से निकलने लगा कि रुका, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो। ये मेरा कमरा है, कोई चिड़ियाघर नहीं, और ये ले लेना। भलाई करने की कोशिश की थी मैंने, मगर तुम इस काबिल नहीं निकली। वो बोलकर मोबाइल एक तरफ इशारा करता बाहर निकल गया। जबकि मिशाल ने गुस्से से भड़कते पागल होते ड्रेसिंग टेबल की एक एक चीज़ उठा उठा कर फेंक कर मारी थी, ये परवाह किए बिना वो किसकी है। जबकि बाहर वो बिना किसी की तरफ देखने निकल गया था। ताई अम्मी पछता रही थी कि आखिर इन्होंने इसे क्यों भेजा, जबकि आहंग सहम गई थी। इसे अब मिशाल बेकसूर लगने लगी थी और इसे दिख रहा था, इसे पैनिक किया जा रहा था।